अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाक फ़ौज ने सिक्योरिटी फोर्सेस ने वज़ीरिस्तान में एक और कामयाब कार्रवाई करते हुए कलदन तंजीम के 9 एहलकारों को हलाक किया है, जबकि 4 को ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया है। भारी मिक़दार में नकदी और इनका असलहा जो है वो बरामद कर लिया है। ये जितने भी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के एहलकार थे, ये टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे और हुकूमत को मतलूब भी थे। तफसील से इस पे बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर पसंद आता है तो इसको शेयर भी करें। नाज़रीन, पाक फ़ौज ने हसास इदारों की मदद से सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशन जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान का एक इलाका जो है दोसाली में, वहाँ पे ऑपरेशन किया है और वहाँ पे फायरिंग के तबादले में तहरीक तालिबान हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के 6 जो दहशतगर्द थे उनको हलाक करने का दावा किया है। इस ऑपरेशन में 2 एहलकारों को जो है वो ज़ख्मी है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। दूसरा एक सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशन जो पाक फ़ौज ने किया है वो इशाम, शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है इशाम, इसमें ऑपरेशन किया है और यहाँ पे 3 जो कलदन तंजीम के तालिबान थे उनको हलाक किया है और 2 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। ज़ख्मी इसमें 3 हुए हैं, मगर गिरफ़्तार 2 अफराद को किया है और दोनों कलदन तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों जो हैं वो ज़ख्मी हालत में पाक फ़ौज ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। भारी मिक़दार में इनसे जदीद असलहा जो है वो बरामद कर लिया गया है। नाज़रीन, ये गुज़िश्ता चंद दिन से पाक फ़ौज ने मुसलसल जनूबी अज़ला में और जनूबी अज़ला में स्पेशली वज़ीरिस्तान में जो गढ़ समझा जाता है तहरीक तालिबान का, उन पे कामयाब कार्रवाइयाँ की है। इस कार्रवाई में जो अहम अफराद जो तहरीक तालिबान ने तस्दीक भी की है, जो 3 अफराद बताए जा रहे हैं कि इसमें तहरीक तालिबान के जो है वो हलाक हुए हैं, उन्होंने 3 अफराद की जो तस्दीक की है। एक मुकाबले में हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने सदीकुल्ला उर्फ तुराबी, इकराम उर्फ हुज़ैफ़ा और ज़ाहिरुल्लाह उर्फ उबैदा, इनकी तस्दीक कर दी है। जो एक वाक़या हुआ है, ये 2 मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, एक दोसाली में हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका और दूसरा इशाम में हुआ है। तो पाक फ़ौज ने जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें तेज़ी लेके आए हैं। जब से पाक अफ़गान ताल्लुकात मुनक़ते हुए हैं, मतलब उसमें कशीदगी आई है पाक अफ़गान ताल्लुकात में, तो तालिबान के मुसलसल हम हमले देख रहे हैं कि सिक्योरिटी बेस्ड इदारों पे वो हमले करते हैं, सिक्योरिटी पे वो इदारे करते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे जितने भी होते हैं उनको अगवा किया जाता है, उनको जो रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं उनको मारा जाता है। 2-4 हमने देख लिए ऐसे हमले तालिबान के जो रिटायर्ड एहलकारों को और पुलिस एहलकारों को टारगेट करते हैं। तो टारगेट किलिंग इस टाइम पे स्पेशली पाक फ़ौज ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है जो सिक्योरिटी बेस्ड मालूमात थी कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका दोसाली में और इशाम में, ये 2 मुख्तलिफ़ ऑपरेशन थे, इनमें हिस्सा लिया और इनमें जो है 9 एहलकार जो हैं, बाकायदा इसमें मुकाबला हुआ था बड़ा, और 2-4 घंटे मुकाबला जारी रहने के बाद तालिबान जो थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस से भाग गए और ज़्यादा एहलकार जो बीच में थे, जो 6 एहलकार एक एरिया में और दोसाली में और 3 एहलकार जो है कलदन तंजीम के 3 एहलकार जो हैं वो इशाम में, ये बीच में मारे गए हैं। तो टोटल 9 अफराद मारे गए हैं। इशाम में भी 2 अफराद को ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया गया है और दोसाली में भी 2 कलदन तंजीम के रहनुमाओं को ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे पुख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो जनूबी अज़ला हैं, यहाँ पे TTP के कलदन तंजीम के एहलकारों की तादाद ज़्यादा है। और आज की एक ख़बर भी, पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने एक वीडियो जारी की है और एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें उन्होंने एक जो ग्रुप था, कलदम ग्रुप जो था जैश उमरी, उनके जो सरबराह हैं आलमगीर दावड़, उन्होंने बाकायदा बैत किया है और बैत करने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक तालिबान में शामिल हो गए हैं, जिसकी बाकायदा पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने प्रेस रिलीज़ जारी की है और उसकी बाकायदा वीडियो जो है वो अफ़गान मीडिया चैनल पे इस टाइम पे गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने TTP की जो दहशतगर्द थे उनकी हवालगी का अफ़गान हुकूमत से मुतालबा किया था
مگر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ 6-7 سال افغان وار میں جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑے ہیں ایک تنظیم کے طور پہ، اور پاکستان تحریک طالبان کے افراد نے ملا ہیبت اللہ سے جو ہے وہ بیعت کی ہے، تو ان کے خلاف افغان حکومت کارروائی نہیں کر رہی تھی۔ اور اب تو جو سیکیورٹی بیسڈ معلومات ہیں ان کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 35 ہزار پاکستان تحریک طالبان کے اہلکار جو ہیں وہ فیملی اس ٹائم پہ افغانستان میں موجود ہیں۔ افغانستان اس کو ڈینائی کر رہی ہے، ساتھ ایک بات یہ بھی کر رہی ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت کریں گے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ افغان وار جو 20 سال وار چلی ہے یہ ایسے ہی چلی ہے، سب نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے موسٹ وانٹڈ اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ حوالگی کا مطالبہ کیا تھا، اور اس ٹائم کے مرحوم ملا عمر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم اسے کسی صورت جو ہے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس سے یہ جنگ جو ہے 20 سال جنگ چلتی رہی۔ ہم نے دیکھا کہ 20 سال افغان پھر لڑے، امریکہ آیا اور یہاں پہ جنگ کی، اور انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، اور امریکہ حکومت نے جو ہے امریکی فورسز جو ہیں وہ آئی اور ان پہ بمباریاں کرتے رہے، اور یہ مقابلہ جو جنگ تھی یہ تقریباً 20 سال چلتی رہی۔ 20 سال جنگ کے اختتام کے بعد 2021 میں پاکستان کی مدد سے 2018 میں پاکستان نے امریکی حکام سے بات کر کے کہ یہ معاملات افہام و تفہیم سے اور میز پہ حل کیے جائیں۔ 2020 میں پاکستان اپنے مقصد میں اس ٹائم پہ کامیاب ہو گیا تھا، اور افغان طالبان کی جو باقاعدہ میٹنگ ہے وہ دوحہ میں ارینج کر دی تھی، ان کے لیے دفتر رکھا گیا، پاکستانی کارڈ استعمال کیے گئے، مگر اس میٹنگ میں نہ اشرف غنی بیٹھے اور نہ ہی پاکستان بیٹھے۔ امریکی اور طالبان کے مابین مل بیٹھ کے دوحہ معاہدہ ہوا۔ اب اس معاہدے پہ جتنا عمل کرنا ہے وہ طالبان کو معلوم ہے اور امریکہ کو معلوم ہے۔ افغان عوام کے اس ٹائم کے جو وزیر اعظم تھے، جو صدر تھے اشرف غنی، ان کو اس معاہدے سے باہر رکھا گیا تھا۔ اس کے جیسے ہی معاہدہ ہوا ہم نے دیکھا کہ فوری طور پہ افغان طالبان نے کابل کو کیپچر کر لیا۔ پاکستان میں بھی خوشی منائی گئی، ڈیفینیٹلی پاکستان نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا تھا۔ اس سپورٹ میں پاکستان یہ سمجھ رہا تھا جیسے افغانستان ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، کابل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، آگے جا کے تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں وہ آسانی سے پاکستان کے حوالے ہو جائیں گے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان جو پاکستان تحریک طالبان کے لوگوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، وہ غزنی میں ان کو باقاعدہ آباد کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کے ہزاروں خاندان ہیں، اور پاکستان نے کئی بار ان کو غیر مسلح کرنے کے بعد ان کو پاکستان کی حوالگی کا مطالبہ کیا، مگر 1-2 سال تک یہ مذاکرات چلتے رہے، اور جب پاکستان کو احساس ہوا کہ اب معاملات جو ہیں وہ افغان حکومت کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، یک نکاتی ایجنڈا پاکستان کا تھا کہ تحریک طالبان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ افغان طالبان نے اس سے انکار کیا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر بھی پکتیا میں برمل کا علاقہ جو ہے اس میں اور ہوست میں باقاعدہ ایئر سٹرائک کیے، جواباً انہوں نے بھی ہماری چوکیوں پہ حملہ کیا، دونوں اطراف سے نقصان ہوا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان ذرا زیادہ ایگریسو تھا۔ اگلے دن ہم نے دیکھا کہ چند دن بعد پاکستان نے کنڑ پہ بھی راکٹ فائر کیے، تقریباً 50 ان کے علاقے میں مختلف تحریک طالبان کے دہشت گردوں پہ۔ تو یہ واقعات اب پاکستان میں مزید بڑھ رہے ہیں، اور KPK کے مختلف جنوبی اضلاع میں، ٹانک میں، ڈی خان میں، بنو میں، لکی مروت میں، ہنگو میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہنگو میں تو تقریباً نہیں ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقی جنوبی اضلاع جو ہیں یہاں پہ تحریک طالبان کا جو ہے وہ باقاعدہ گڑھ بن گیا ہے۔ باجوڑ میں بھی آ کے چوکیوں پہ اپنے جھنڈے لہرا کے چلے جاتے ہیں، پاک فورس آتی ہے تو پھر وہ بھاگ نکلتے ہیں۔ اب پختونخوا میں سیکیورٹی حالات جو ہیں وہ بڑے ٹف ہو گئے ہیں، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے جنوبی اضلاع میں آپریشن ہو رہے ہیں۔ یہ چند دن میں 4-5 آپریشن ہم نے دیکھ لیے کہ پاک فوج جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرتی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف کرتی ہے جو باقاعدہ سیکیورٹی اہلکاروں کو ٹارگیٹ کرتی ہے، ان کو ٹارگیٹ کلنگ ان کی کرتی ہے، اور اغوا برائے تاوان میں ملوث ہوتی ہے، اور تحریک طالبان کے لوگ ہوتے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں، ان کے خلاف سیکیورٹی بیسڈ آپریشن کرتے ہیں، جس میں پاکستان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے۔ ہم نے افواج پاکستان کا نقصان بھی بیچ میں دیکھا ہے، مگر اس ٹائم پہ حالات لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان جس طرح ایپکس کمیٹی میں
فیصلہ سول ملٹری قیادت نے کیا تھا کہ ہم آگے جا کے جو ہے وہ تحریک طالبان کا مکمل صفایا کریں گے، اب ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ پاکستان میں چونکہ سی پیک ہم بار بار ذکر کرتے ہیں 12 سال سے چل رہا ہے منصوبہ، آلموسٹ کمپلیٹ ہیں، اس کے ثمرات ہمیں ابھی تک ملے نہیں ہیں۔ 56 ارب ڈالر جو ہے وہ چائنا نے انویسٹ کر دی ہے، اور چائنا کو اس سے بڑا فائدہ ملنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے جو گلف ممالک میں انٹری کرتا تھا وہ انڈین اوشن کے ذریعے، انڈین سمندر کے ذریعے وہ جا کے گلف ممالک سے ملتا تھا جو 16,000 کلومیٹر میں پڑتا تھا۔ یہ جو ایریا سی پیک بنانے کے بعد 3,000 کلومیٹر پڑ رہا ہے، 13,000 سے 13,000 کی کمی کی ہے چائنا نے سی پیک بنا کے۔ اب سی پیک میں گوادر تک ہم نے سارا جال بچھا دیا ہے، تقریباً سی پیک مکمل ہے، اس کے ثمرات ملنا پاکستان کو 5-6 سال میں آپ دیکھ لیں گے، پاکستان کو اس کے اچھے ثمرات ملیں گے۔ مگر ٹی ٹی پی کے طالبان نے اور بی ایل اے نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، چائنیز کو، اسپیشلی بی ایل اے کو راہ کی سپورٹ حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں چائنا کے جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ اثرات پڑیں۔ اب چائنا جو ہے وہ پاکستان سے دور ہو جائے اور سی پیک ناکام ہو جائے۔ انڈیا نے چابہار جو ہے، جو ایران کا ہے پورٹ، اس پہ کوشش کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کو بھی دعوت دی ہے اور افغان طالبان نے وہ دعوت ایکسیپٹ بھی کر لی ہے۔ اب افغان طالبان جو ہیں وہ ہرات کے راستے جو بارڈر مل رہا ہے ایران سے، اس کے ذریعے راستہ وغیرہ بنائیں گے اور چابہار میں اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بندرگاہ استعمال کریں گے۔ چائنا جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اپنے سی پیک کو نقصان یا کو ناکام نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے پاکستان بھی بڑی کوشش کر رہا ہے کہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے چائنیز کی، اس کی کئی دفعہ پاکستان نے ایویڈنس دیے افغان طالبان کو کہ تحریک طالبان جو ہے اس میں ملوث ہے اور چائنیز کا بھی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، مگر افغان حکومت نے ان کے اپنے علاقوں میں موجودگی کو جو ہے اس سے صاف انکار کیا۔ پاکستان نے کئی بار ثبوت فراہم کیے کہ خوست میں، کنڑ میں، پکتیا میں، جو برمل کے علاقے ہیں، یہاں پہ تحریک طالبان کی موومنٹ آسانی سے ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ واردات کر کے آسانی سے چلے جاتے ہیں، مگر افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوپریٹ کرنے میں ناکام رہی، یا پاکستان حکومت کے ساتھ کوپریٹ کرنا نہیں چاہ رہی تھی، تو حالات پاکستان میں مزید خراب کرنے کے در پہ تھے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔